अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार। मैं जिया हूँ। मैं जर्मनी में रहती हूँ और मौजूद हूँ अपने चैनल जर्नी विद जिया पर। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी कौम है, यानी साउथ एशियन कंट्री से बिलोंग करने वाले लोग, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ के लोग तरक्की के लिए, आला तालीम के लिए हमेशा से खुशहाली की राहें तलाश कर रहे हैं और मुल्कों से बाहर जाना एक ट्रेडिशन बन चुका है। हर शख्स वीज़े की तलाश में है। वीज़ा एक ऐसी सोने की कान समझा जाता है जिसे हासिल करना न सिर्फ मुश्किल ही है, बल्कि इस तगोदो में बाज़ लोग हिम्मत हार बैठते हैं और अपनी उस ख्वाब को, उस ख्वाहिश को तर्क ही कर देते हैं और फिर उसी ज़िंदगी के आदी होने की कोशिश करने लगते हैं जहाँ से वो बिल्कुल भी मुतमईन नहीं। तरक्की और खुशहाली हर इंसान का हक है, बुनियादी हक, और हमेशा से हम ये कहते आए हैं कि ऐसी राहें तलाश कीजिए जो अगर आपको आपके मुकम्मल ख्वाब की तरफ नहीं लेके जा रही, तो कम से कम वो छोटे रास्ते, वो छोटे स्टेशन अपनाइए, जो आपको बड़ी मंजिल की तरफ पहुँचने में मददगार होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप अचानक से अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए, मिसाल के तौर पर आपकी ख्वाहिश यूनाइटेड स्टेट्स में जाने की है या यूके में जाना चाहते हैं, फ्रांस में जाना चाहते हैं, जर्मनी में जाना चाहते हैं, तो इन तमाम कंट्रीज़ में पहुँचने के लिए, यहाँ रहने के लिए अगर आप अपनी कोशिशें करते-करते नाकाम हो चुके हैं, तो आप वो तरीके क्यों नहीं अपनाते जो हम आपको एक ज़माने से यहाँ बता रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमें कमेंट्स करते हैं, जो हमसे ये बात करते हैं कि हमने आपके कहने पर ये किया और हमने उस डेस्टिनेशन का इंतखाब किया जहाँ जाना निस्बतन सहल था। ऐसे बहुत से कंट्रीज़ यूरोपियन रीजन में मौजूद हैं, जहाँ जाना, जहाँ क्यू इतनी लंबी नहीं है, जहाँ पे जाकर रहना, रेज़िडेंट परमिट हासिल कर लेना। तो बुनियाद क्या है कि आपको वहाँ जाने के लिए पहले तो उस डेस्टिनेशन का इंतखाब करना होता है कि आप कहाँ जाएँ, क्या सेलेक्ट करें, कहाँ ऐसी जगह है जो आपकी क्वालिफ़िकेशन या आपकी स्किल के हिसाब से, जहाँ कॉम्पिटिशन कम है, आपको वर्क यानी अपॉर्च्युनिटीज़ वहाँ बहुत ज़्यादा हैं। क्योंकि किसी भी कंट्री में होने की नीयत से जाते हैं, तो आपको बुनियादी जो आपकी ज़रूरत है, वो आपकी अर्निंग है, आपकी जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ है। अगर आप स्टूडेंट पर भी कहीं गए हैं, तो आपका मेन मकसद तो बहरहाल अर्निंग ही होता है। ये और बात है कि वहाँ से यूनिवर्सिटीज़ से जब आप कोई तालीम हासिल करके निकलते हैं, तो निस्बतन आपके पास वर्क अपॉर्च्युनिटीज़ उन लोगों से बेहतर होती हैं, जो कहीं और से तालीम हासिल करके आए होते हैं। क्योंकि अपनी कंट्री से बिलॉन्ग करने वाले जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जहाँ पे वो स्टूडेंट्स जो चाहे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, किसी और मुल्क से आए हैं और तालीम हासिल कर रहे हैं, उनके पास उनको यकीनन कुछ न कुछ तरजीह हासिल होती है, क्योंकि वो रिकॉग्नाइज़्ड यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। लेकिन दूसरे प्रोसेसेस भी हैं, जब आप अपने देश की यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल करके जाते हो, तभी भी उन यूनिवर्सिटीज़ तक अगर आपकी रसाई नहीं हुई थी उस वक़्त, तो आप अपनी जॉब हासिल करने के लिए अपनी तमाम असनाद को, अपनी तमाम क्वालिफ़िकेशन की जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको एक बाकायदा तरीके से एक वेरिफ़िकेशन के प्रोसेस से गुज़ारते हैं, लिहाज़ा वो मसला भी हल हो जाता है। अब बात ये है कि कौन-सी ऐसी डेस्टिनेशंस हैं जो बहुत आसान हैं? गुफ्तगू और डिस्कशन लंबा ना हो जाए, हम पहले पॉइंट की तरफ जाते हैं कि कौन-सी ऐसी डेस्टिनेशंस हैं जिन तक पहुँचना आसान है। इस वक़्त वीडियो का जो टॉपिक है, वो एक ऐसी डेस्टिनेशन के बारे में है जो आपको एक आसान रास्ते की तरफ से लेकर एक आपकी मुश्किल डेस्टिनेशन तक पहुँचने का एक ज़रिया बन सकती है। जी हाँ, बीचों-बीच वाक़ है और बहुत ही एक यानी उनका जो एक शहर है बुडापेस्ट, वो दुनिया के हसीन तरीन शहरों में शुमार होता है। बहुत ही खूबसूरत डेस्टिनेशन, टूरिस्ट प्लेस, या हम बात करें हंगरी की, एक ऐसी डेस्टिनेशन हम हंगरी का काफ़ी दफ़ा विज़िट कर चुके हैं। मतलब मैं, क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है कि एक बहुत खूबसूरत कंट्री है, बहुत ज़्यादा अच्छा खूबसूरती और दिलकशी और टूरिज़्म के हवाले से जब बात करते हैं, तो ऐसी जगह जहाँ पे टूरिज़्म के हवाले से बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो, जहाँ टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हों, वहाँ वैसे ही वर्क अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। तो लिहाज़ा हंगरी की हम बात जब करते हैं, तो हंगरी तक पहुँचा कैसे जाए? ये ऐसी डेस्टिनेशन है जो यूरोप के बीचों-बीच है। इसमें वही मौसम मॉडरेट, वही तमाम ज़िंदगी की आसाइशें, वो तमाम चीज़ें वहाँ पे भी अगर रेज़िडेंट परमिट आपको मिलता है, आप वर्क अपॉर्च्युनिटीज़ आपको मिलती हैं, तो वो तमाम चीज़ें जो जर्मनी में रहकर आपको हासिल हो रही हैं, वो हंगरी में भी आपको हासिल होंगी। आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस होगा, आपके पास आपके बच्चों के पास तालीम की सहूलत होगी। वो क्या रास्ते हैं जो हंगरी का वीज़ा आपको आसानी से मिल सकता है? बहुत आसान। हंगरी एक ऐसा कंट्री है जो वर्क वीज़ा, यानी कि आप वर्क अपॉर्च्युनिटीज़ के हिसाब से अगर आपने सेलेक्ट करते हैं अपनी स्किल के हिसाब से, क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से, तो आप बहुत आसानी से वर्क वीज़ा हासिल कर सकते हो। और इस वर्क वीज़े को हासिल करने के लिए जो मेन चीज़ आपको चाहिए, जो आप किस तरह से अप्रोच करें, कि आपके पास हंगेरियन सर्टिफाइड एम्प्लॉयर का जॉब लेटर हो। यानी हंगेरियन सर्टिफाइड एम्प्लॉयर जब आपको जॉब लेटर देता है, देखिए कितनी आसान ये एक बात है, जो इन्फॉर्मेशन जो है वो असल
کی ہے کسی بھی کامیابی تک پہنچنے کی. اگر آپ انفارمڈ ہی نہیں ہوں گے تو پھر آپ کو پاس انفارمیشن ہی نہیں ہے تو آپ کس طرح سے کسی چیز کو بھی پرسیو کر سکتے ہیں, کس طرح کسی کنٹری کو اپلائی کر سکتے ہیں. تو مین طریقہ ہنگری میں پہنچنے کا یہ ہے کہ آپ جس بھی اسکل سے بلانگ کرتے ہیں, جو بھی آپ کی اسکلز ہیں, جو بھی آپ کی فیلڈ آف ورک ہے, جو بھی آپ کی کوالیفیکیشن ہے, اس حساب سے جاب تلاش کیجیے. ڈرائیورز, نرسز, الیکٹریشینز, پلمبرز, ویلڈرز اور ٹورزم سے تعلق رکھنے والے, کیونکہ بہترین ڈیسٹینیشن ہے ٹورزم کے حوالے سے, اتنی حسین ڈیسٹینیشن ہے بوڈاپیسٹ. بہت زیادہ گھومے ہوئے ہیں ہم لوگ اور بہت زیادہ اس کو قریب سے دیکھا ہوا ہے. ہم ایک یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ ویکیشنز کی طرح سے بھی جا چکے ہیں, اور اپنے آنے والے گیسٹ کو بھی لے کر جو ہم سے جرمنی ملنے آتے ہیں تو وہ ہم سے اس بات کی خواہش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں بوڈاپیسٹ ضرور دکھانا. تو ہم بوڈاپیسٹ ان کو لے کر بھی پہنچے ہیں اور کئی بار پہنچے ہیں, بہت اچھی طرح دیکھا ہوا کنٹری ہے. ٹورزم کی جو ہم نے جو آپ کو یہ بات کی ہے, یقین یہ آپ کو اس علم میں آپ کے یقیناً ہوگی کہ ایک بہت زبردست ٹورزم ڈیسٹینیشن ہے, ٹورزم کے حوالے سے ٹورسٹ کنٹری ہے. تو جب ٹورسٹ ایک پوری ٹورزم بھی ایک انڈسٹری ہے, آپ کیا سمجھ رہے ہیں, جب ٹورزم سے بلانگ کرنے والے کنٹری کی جب ہم جاب اپارچونیٹیز کی بات کرتے ہیں تو اس میں ریسٹورانٹس, ہوٹلس, موٹلس اور ہاسٹلس سے لے کر وہ تمام چیزیں, یعنی کہ وہ ہوٹلس, وہ موٹلس اور وہ ریسٹورانٹس بھی جو وہاں پہ ٹورسٹ جا کر اسٹے کرتے ہیں, وہ ہوٹلس, وہ تمام ہاسٹلس بھی ہو سکتے ہیں, وہ تمام اور بہت ساری اس طرح کی چینز ہیں جن کو بی ایم بیز بھی کہتے ہیں, وہ بھی وہاں پر بہت زیادہ چلتے ہیں. یعنی کچھ ایسی ایک چین ہے ٹورزم کی وجہ سے. اور ریسٹورینٹس, میلے, ٹھیلے, ان میں کام کرنے والے لوگ, کلیننگ بوائز, کلیننگ گرلز, تمام وہ عملہ جو کسی بھی حوالے سے ریسٹورینٹ یا ہوٹلس میں اپنی سروسز پرووائڈ کر سکتا ہے. گائیڈز, ٹورسٹ گائیڈز, بے شمار ٹورسٹ گائیڈ ہم نے اپنی آنکھوں سے وٹنس کیے ہوئے ہیں کہ وہ آپ کو آپ کی زبان میں سب کچھ سکھاتے ہیں, بتاتے ہیں کہ کس جگہ سے آپ گزر رہے ہیں. وہاں کی جو جتنی بھی وہاں کی خوبصورت سینری ہے اس کی پوری کمپلیٹ ٹرانسلیشن کے ساتھ آپ کو ٹورسٹ گائیڈز ملتے ہیں. تو یہ ٹورسٹ آپ بھی تو بن سکتے ہیں, کوئی اتنا مشکل نہیں. انگلش لینگویج میں وہ سب کچھ سکھا رہے ہوتے ہیں, انگلش لینگویج میں سب کچھ بتا رہے ہوتے ہیں. انگلش لینگویج آپ کو اتنی تھوڑی بہت ضرور آتی ہے. اچھا, گائیڈس کے لیے ضروری بھی نہیں ہے کہ آپ کوئی اور بہت ساری زبانیں سیکھیں. گائیڈس کا انگلش زبان میں پروفیشنٹ ہونا بھی بہت کافی ہوتا ہے, کیونکہ زیادہ تر لوگ جو انٹرنیشنلی جب آتے ہیں ٹورسٹ بن کر تو انہیں انگلش پر اتنا عبور ضرور ہوتا ہے کہ کیونکہ وہ مختلف کنٹریز میں جا رہے ہوتے ہیں. ٹورسٹ کسی ایک ڈیسٹینیشن میں نہیں جاتا. تو جب وہ بہت سارے کنٹریز کو وزٹ کر رہے ہوتے ہیں, ان کی پوری ایک ہسٹری ہوتی ہے, وہ کسی بھی اپنی پلانس کے حساب سے کنٹری ٹو کنٹری ٹریول کر رہے ہوتے ہیں, تو پھر ان کے پاس انگلش زبان کا ہی ایک نالج بہت کافی ہوتا ہے, کیونکہ وہ کتنی زبانیں سیکھیں گے, ان کو تو بہت ساری کنٹریز میں جانا ہے. ہم نے ایک بات کی ہے ایک حوالے سے, یعنی ٹورزم کنٹری کا اٹریکشن میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جاب اپارچونیٹیز وہاں کیوں زیادہ ہیں, کیونکہ ایک بہت بیسک یہ ایک انڈسٹری بن چکی ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کا تعلق آئی ٹی سے کسی شعبے سے ہے, اکاؤنٹنٹ ہیں, بینکنگ کے تعلق سے ہے, آپ انجینئر ہیں, آپ نرسنگ سے بلانگ کرتے ہیں, آپ کے پاس بے شمار مواقع ہو سکتے ہیں. یعنی کہ آپ اسکل ورکر ہیں یا کوالیفائڈ ہیں, آپ وائٹ کالر جاب بھی کر سکتے ہیں, گرے کالر جاب بھی کر سکتے ہیں. ہر طرح کی جابیں ہنگری کے اندر آپ کو مل سکتی ہیں. لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ کو سب سے پہلے جو چیز تلاش کرنی ہے, اگر آپ ہنگری کے لیے اپروچ کرنا چاہتے ہیں, اپلائی کرنا چاہتے ہیں, آپ کو اپنے فیلڈ آف ورک پتہ ہے, تو آپ کے پاس ہونا چاہیے یورپین اسٹائل میں بنا ہوا بالکل بہترین مستند سی وی اور ایک کور لیٹر. تمام وہ چیزیں, تمام وہ دستاویزات جو آپ کے پاس اپنے ورک فیلڈ سے متعلق ہیں, آپ کا ورک ایکسپیرینس. اس کے علاوہ اگر کوئی بھی معلومات آپ کو اس یعنی کہ ان دی پروسیسنگ ٹائم کے لیے, پروسیسنگ یعنی فیس کے لیے جو بھی آپ کو معلومات درکار ہے, وہ تمام کی تمام ہم آپ کو دیتے ہیں. ان کی جو ورک ویزا فیس ہے وہ اپروکسیمیٹلی 93 یوروز ہے, جو کہ پاکستان کے 37,000 بنتے ہیں, لیکن یہ کبھی کبھی ویری ہوتی رہتی ہے. آپ کس وقت کریں گے, ویب سائٹ پر فیس کا موجود ہوتا ہے, لیکن 93 یوروز اتنی کوئی زیادہ فیس نہیں ہے. میں جیسے آپ کو بتایا کہ 37,000 پاکستان کے روپیز بنتے ہیں, انڈیا اسی طرح سے اپنی کرنسی میں اس کو کنورٹ کر سکتے ہیں. تو لہٰذا یہ جو ایک فیس کا ہے, یعنی تقریباً یوں سمجھ لیجیے کہ یہ ایک فری ہی اپارچونیٹی کہلائے گی, کیونکہ آپ کنسلٹنٹس کے چکر سے بچ جاتے ہیں. جب آپ اپنے لیے جو مین پوائنٹ ہے اس وقت بات کرنے کا, وہ یہ ہے کہ آپ جب کنسلٹنٹ کو ہائر کرتے ہو, جب آپ کنسلٹنٹ کے آفس میں جاتے ہو, تو آپ اپنی جمع پونجی پوری اس کے سپورٹ کرنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں. 30-40 ہزار کہہ رہی ہوں, 30-40 لاکھ اور 50 لاکھ کی بات سے کم کنسلٹنٹ جو ہے وہ بات نہیں کرتا. اتنا مہنگا ویزا خریدنے کی جب آپ کے اندر استطاعت ہے, تو آپ ان تمام چیزوں کو ڈسکارڈ کیجیے. اور ہم جس پلیٹ فارم پہ سب موجود ہیں, بہت زیادہ ایسے لوگ ہمارے ساتھ, یعنی کہ اس چینل کے علاوہ اور بھی بہت سے ایسے چینلز ہیں, ایسے بہت سے ایسے پلیٹ فارمز ہیں جو بہت اوتھینٹک قسم کی آپ تک معلومات پہنچا رہے ہیں.
سبھی لوگ جعلسازی میں ملوث نہیں ہیں، تو لہٰذا کنسلٹنٹس کے جال میں پھنسنے سے بہتر ہے کہ آپ وہ معلومات لیجیے جو فری ہم آپ کو یہاں دے رہے ہیں. یہ کسی کنسلٹنسی سے کم نہیں ہے جو ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں. آپ اس نادر موقع سے فائدہ اٹھائیے. آپ اپنے لیے سرٹیفائڈ امپلائر ڈھونڈیے. ہنگیرین کمپنی کے اندر آپ کو جاب لیٹر چاہیے، یہ آپ ڈھونڈیے. تمام وہ چیزیں جو پروسیسنگ کے لیے ہوتی ہیں، وہ ایک روٹین کی ایک سیٹ اپ. آپ کے پاس ویلڈ پاسپورٹ ہونا چاہیے، آپ کے پاس سی وی آپ کا یورپین فارمیٹ میں بنا ہوا ہو. نہیں بنانا آتا آپ کو، ہم آپ کو گائیڈ کرتے ہیں. تمام تفصیلات ہم نے آپ کو اس ویڈیو میں دی ہیں. اس کے علاوہ جتنی بھی آپ کو گائیڈ لائنس چاہیے، جو بھی آپ کو ہنگری کی کسی بھی جاب کو، یعنی اکارڈنگ ٹو یور فیلڈ آف ورک، آپ اسی جگہ اپلائی کریں گے نا جو آپ کام کرتے ہیں، تو آپ اس کو اپلائی کریں. اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہنگری میں بہت زیادہ نادر موقع جو ہے وہ ٹوریزم کے حوالے سے بھی ہے. تو آپ ایسے ٹورسٹ، یعنی ایک اگر اس پلیس کو دیکھ لیں کہ ٹوریزم کے حوالے سے اگر آپ دیکھ لیں، ٹورسٹ کنٹری کے حوالے سے دیکھ لیں، تبھی بھی آپ کو اس کے اندر بہت زیادہ اٹریکشن دکھتا ہے، کیونکہ ریسٹورانٹس، ہوٹلس وغیرہ جیسے میں نے ڈیٹیل پہلے آپ کو بتا چکی ہوں. لہٰذا تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے دوسرے ایسے کنٹریز یورپ کے ہیں جہاں ٹورسٹ یہاں پہ اتنے زیادہ نہیں ہوتے. ٹوریزم کے حوالے سے وہ اتنے فلورسٹ نہیں ہیں. ہنگری ان چند کنٹریز میں سے ایک ہے. اب یہاں اپارچونیٹیز تلاش کرنا، موسموں کی بھی یہاں کوئی خاص شدت نہیں ہے، بالکل وہی موسم، ماڈریٹ موسم جو یورپین یونین کی تمام دوسرے کنٹریز کے ہیں. تو لہٰذا یہاں آپ اپلائی کر سکتے ہو. جہاں تک سوال ہے کہ جس وقت آپ ورک پرمٹ کے لیے اپلائی کرو گے، تو یعنی ایک مدت ہوتی ہے جس کے لیے آپ کو یہاں پہ ورک پرمٹ بڑی آسانی سے مل سکتا ہے. مطلب یوں سمجھ لیجیے کہ چند سال ہوتے ہیں ہر کنٹری میں، جہاں پہ آپ نے صحیح طریقے سے اگر ان کو گزار لیا اور آپ اپنی یعنی روزگار میں بھی پنکچولی، آپ کو پوری دیانتداری کے ساتھ آپ اپنے کام کرتے رہے، آپ کے پاس ورک ایکسپیرینس ہے ان ادر ورڈز، اور آپ وہاں پہ کام کر رہے ہیں، آپ کما رہے ہیں، آپ کے بچے وہاں پڑھے ہیں، اپنے اسپاؤس کو لے کے جا سکتے ہیں، پوری فیملی آپ کے وہاں سیٹل ہو سکتی ہے. جب آپ پوری ایک منظم زندگی ایک بالکل سویلائز سٹیزن کے طور پر وہاں گزارتے ہیں، تو آپ پاسپورٹ کی حقدار بھی بہت جلدی ہو جاتے ہیں. ہر ایک کنٹری کا اپنا الگ الگ یعنی کہ ایک پیریڈ آف ٹائم ہے جس کے بعد آپ آرام سے کوالیفائی کرتے ہیں سٹیزن شپ کے لیے. تو ہنگری میں بھی آپ سٹیزن شپ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. بہت سارے لوگ ہمارے دیشوں سے وہاں پہ ہمیں ملے، ہم جانتے ہیں ابھی بھی لوگ ہمارے دوست وہاں رہتے ہیں. بہت سارے لوگ ہنگری میں، پولینڈ میں، بہت سارے میں اور بھی بہت سارے ایسے کنٹریز کی ویڈیو آپ کو دینے والی ہوں، کیونکہ بہت عرصے سے آپ لوگوں کی اس طرح کی کمنٹس آ رہے ہوتے ہیں کہ جی وہاں جانا ذرا مشکل ہو گیا، بڑی دنوں سے کوشش کر رہا تھا. ارے بھائی چھوڑ دیجیے بڑی ڈیسٹینیشنز کو، چھوڑ دیجیے فرانس ڈائریکٹ مت جائیے ڈائریکٹ جرمنی مت جائیے ڈائریکٹ. کوئی چیز نہیں ہو رہی تو اس کو چھوڑ دیجیے. ایسی ڈیسٹینیشن بے شمار موجود ہیں. یہاں پہ بھی سیلری اسکیل اتنا کم نہیں ہے، سیلری اسکیل یورپ کے دوسرے کنٹریز کی طرح یہاں پر بھی اچھا خاصا ہے. یعنی جب آپ کنورٹ کرتے ہیں، یعنی کہ مثال کے طور پر اگر 13 یورو پر آور بھی اگر آپ کو، میں نان کوالیفائڈ لوگوں کی بات کر رہی ہوں، صرف اسکل ورکرز کی بات کر رہی ہوں جو لیبر کرتے ہیں، لیبر ورک کی بات کر رہی ہوں، تو اگر آپ کو 13 یورو اور 14 یورو بھی پر آور ملتا ہے، تو جب آپ اس کو کنورٹ کرتے ہیں تو یورو آپ کے دیش کے حساب سے وہ بہت زیادہ بن جاتا ہے. اور یہاں رہنے کے لیے بھی یہ بہت کافی ہوتا ہے. ہنگری ویسے بھی اگر کمپیئر کیا جائے تو دوسرے جو یورپین کنٹریز ہیں، مثال کے طور پر جرمنی ہو گیا، فرانس ہو گیا، ان کنٹریز کے مقابلے میں نسبتاً بہت لو کاسٹ ہے. یعنی یہاں رہنا نسبتاً بہت آسان ہے. تو اگر ہم بات کریں کاسٹ کی، جتنی بھی ایکسپینسیز ہیں ان کی، رہائش، ریزیڈنس، یعنی کہ سب سے جو مین چیز ہوتی ہے وہ اکوموڈیشن ہوتی ہے. وہ ہنگری میں نسبتاً، یہ میں آپ کو ذاتی اپنا تجربہ بتا رہی ہوں کیونکہ ہم لوگ سالوں سے یہاں جرمنی میں رہتے ہیں، ہم کینیڈا میں بھی رہ چکے ہیں، تو میں آپ کو وہ تجربہ بتا رہی ہوں جو شاید وہاں بیٹھا ہوا کنسلٹنٹ آپ کو نہیں بتا سکے گا، اور یقیناً نہیں بتا سکتا کیونکہ ہم یہاں موجود ہیں، ہم یہاں رہ رہے ہیں، ہم اس چیز سے گزرے ہیں. یہ تمام چیزیں ہمارے ایکسپیرینسز میں شامل ہیں، جبھی تو آپ سے معلومات شیئر کر رہے ہیں اور یہ کام کر رہے ہیں. تو آپ کو اگر ہنگیرین ویزا ملتا ہے، اگر آپ کو سرٹیفائڈ ہنگیرین امپلائر ملتا ہے، سرٹیفائڈ، پھر وہ بات آ گئی کہ سرٹیفائڈ ہنگیرین آپ کو امپلائر چاہیے، تو آپ کو آرام سے ویزا ملتا ہے. ہنگیرین جو ایمبیسیز ہیں وہ ہر ملک میں موجود ہیں، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں ہر جگہ ہنگیرین ایمبیسیز موجود ہیں. کسی دوسرے ملک میں جا کر آپ کو یہ نہیں کرنا ہے، آپ کے اپنے ملک میں ہنگیرین ایمبیسیز موجود ہیں. ایک بہت مشہور کنٹری، ایک بہت مشہور ڈیسٹینیشن. تمام معلومات آپ تک پہنچائیں. یقیناً آپ کے پاس پھر بھی کوئی سوال ضرور ہوتے ہیں، ہم ویلکم کرتے ہیں آپ کے سوالوں کو. سوال سے ہی اور راہیں نکلتی ہیں. ضرور سوال کیجئے. پہنچنا چاہتے ہیں جس ڈیسٹینیشن پر، اس کے متعلق یورپین یونین کے فارمیٹ کے حساب سے جب آپ ویب سائٹس تلاش کرتے ہیں تو ہنگری کو آپ دیکھتے ہیں کہ بہت اچھے اس کی پروفائل ہے، بہت اچھا ایک کنٹری ہے. آپ کو اپنے سی وی کے لیے بھی اگر کوئی ہم سے گائیڈنس چاہیے سی وی بنانے کے لیے، اور اس کے متعلق کوئی ویب سائٹس آپ کو تلاش کرنے کے لیے کوئی دشواری ہو رہی ہے، تو آپ ہم سے رابطہ کیجیے، فوری رابطہ کیجیے. ہم موجود ہیں ہر پلیٹ فارم پہ آپ کے سوالات کے جوابات دینے کے لیے. تفصیلی بات
بہت ہی جوش کی ایک ٹاپک تھا، جوش کے ساتھ ہی آپ تک پہنچی۔ یقیناً جوش کے بعد آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ آپ کو بھی اس کنٹری، اس ڈیسٹینیشن کی طرف ضرور پرسیو کرنا چاہیے، اپروچ کرنا چاہیے، اگر آپ کا یہ خواب ہے کہ آپ یورپ کی کسی بھی کنٹری میں آ کر سیٹل ڈاؤن ہو جائیں۔ تو یہ ایک بہت نادر موقع ہیں جو آپ کے پاس اس وقت موجود ہیں۔ یہ کنٹریز بھی رفتہ رفتہ ہمارے دیشوں کے لوگوں سے پھر بڑھتے جائیں گے اور پھر یہاں پہ رش ہو جائے گا۔ ابھی اتنا زیادہ یہاں پہ رش نہیں ہے ہمارے لوگوں کا، تو لہٰذا اپارچونیٹیز بہت زیادہ ہیں۔ تو لہٰذا یہاں کیونکہ رش کم ہے تو لہٰذا اپارچونیٹیز بہت ہیں، ویکنسیز بہت ہیں۔ جلدی کیجئے، ہمت کیجئے، قدم اٹھائیے، قدم بڑھائیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ جو سوالات ہیں ہم سے آپ ضرور پوچھیے، ہم کرتے ہیں رہنمائی آپ کے ہر قدم پر۔ جہاں بھی رہتے ہیں رکھیے اپنا، اپنے گھر والوں کا، اپنے پریوار کا اور اپنے دیش کا، جو دیش جہاں سے آپ بلونگ کرتے ہیں اس دیش کا رکھیے بہت خیال، بہت زیادہ محبت کیجیے اپنے ملک سے، خدمت کیجیے اپنے وطن کی، اور اپنا بھی ساتھ خیال رکھیے۔ ملتے ہیں آپ سے نئے ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ۔